जिस खेत से दहकाओं को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर होश है गंदम को जला दो। मौजूदा हालात पे अगर आप बात नहीं करेंगे मैं तो उसका मैं अर्ज़ करता हूँ। देखें, बात ये है कि हम लोगों का अपना कसूर है। मेरे ख्याल से आप लोगों को पता नहीं लगा है अब तक तो मेरे ख्याल से पता लग जाना चाहिए कि मियां जद्दू आएगा तो क्या होगा। देखें, बात यह है कि जहाँ मायूसी है वहाँ उम्मीद की किरण भी बाकी है, और ये नौजवान जो आपको नज़र आ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी आर्ट्स कौंसिल में, और रावलपिंडी आर्ट्स कौंसिल में आप जानते हैं बड़े बड़ी तकरीबात होती हैं, और आज भी माशाल्लाह एक बहुत आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इस तरह की तकरीबात होनी चाहिए। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान, हमारी औलादें, हमारे वालिदैन सब कुर्बान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन जनाब शहीर सियालवी साहब। सर, क्या पैगाम देते हैं आज के दिन? सर, आज के दिन के हिसाब से मैं बग़ैर कोई पॉलिटिकल डिबेट के एक ही बात कहना चाहूँगा। ये ख़त्म नबूवत सेमिनार था। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ये मुतालबा करती है कि आइन साजी और लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन एक तबका है जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और इसके आइन को, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करता। तो ऐसा तबका पाकिस्तान से कभी भी सिंसियर नहीं हो सकता। लिहाजा कोई कादियानी 17 एंड अबव ग्रेड का गज़ेटेड ऑफिसर नहीं हो सकता, किसी फोर्सेस में भी, जुडिशरी में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी, या डीएमजी ग्रुप में भी और पुलिस में भी, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है आपके मुल्क के लिए। अगर ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, जो इनको नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी कहता है, तो ये आपके मुल्क के लिए कभी भी वफादार नहीं हो सकते। दिस इज़ वन पॉइंट एजेंडा। जिस खेत से दहकाओं को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर होश है गंदम को जला दो। मौजूदा हालात पे अगर आप बात नहीं करेंगे मैं तो उसका मैं अर्ज़ करता हूँ। देखें, बात ये है कि हम लोगों का अपना कसूर है। हम लोगों ने हर 4 साल उस बंदे को जो अपनी शक्ल नहीं दिखाता हल्के में, 5वें साल वो आके 4-5 खंबे फेंक देता है आपके गांव में, छोटी सी गली पक्की करा देता है। हम आधा कीमे वाला नान हमें पकड़ा देता है। हम बंदर की तरह नाच के उस पे ढोलक पे, फिर जाके शेर पे और तीर पे मोहर लगा आते हैं। तो हमसे बड़ा उल्लू का पट्टा कोई नहीं है। मसला ये है कि हमें पता है कि इन्होंने मुल्क को अमेरिका के आगे बेचा, दूसरी लॉबी आगे कहती है नहीं रूस के आगे बेचो, तीसरी आगे कहती है नहीं चीन के आगे बेचो। भाई, हम लोग क्या बिकने के लिए सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम दोस्ताना ताल्लुकात के साथ भाई बन के नहीं रह सकते। हमने सिर्फ बेटा बन के रहना है और उनको बाप बना के रहना है। आज़ाद खारजा पॉलिसी की कोई बात करता है तो रात को गायब हो जाता है। मुल्क को खुद मुख्तार करने की कोई बात करता है तो सुबह उस पर पर्चा हो जाता है। दहशतगर्दी और गद्दारी के पर्चे हम जैसे लोगों पर हुए, जिन लोगों ने उस वक्त जाके बलूचिस्तान के बरावियों, पठानों और बलोचों और हज़ारे वालों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके पाकिस्तान के परचम के साए तले इकट्ठा किया था। जब इन नौसरबाजों की शलवारें गीली हुआ करती थी वहाँ जाते हुए, जो लोग आज पाकिस्तान के ठेकेदार बने बैठे हुए हैं। लिहाजा आज हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के साथ जो गद्दारियाँ, बगावत करने वाले, जिनके बीवी बच्चे मुल्क से बाहर हैं, जब आप बार बार उन्हें इलेक्ट करेंगे और उसके बाद ले पालक लोग शौकत अजीज़ टाइप के ला के पाकिस्तान पे इम्पोज कर देंगे, फिर वज़राए ख़ारजा और वज़राए ख़जाना आपके वो होंगे जिनको 5 साल गवर्नमेंट में रहेंगे और 5 साल रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेंगे। ऐसे लोग जब बार बार आप खुद ही आके मुसल्लत करते हैं तो फिर महंगाई का रोना ना रोया करें, फिर ना रोना रोया करें कि जी हाय बिजली का बिल आ गया, तो हाय जी गैस का ये मसला हो गया, हाय जी वो पानी नहीं आ रहा। ये हाय के जिम्मेदार 25 करोड़ आवाम खुद है। ये इसके गिरेबान पकड़ के पूछती क्यों नहीं है कि जनाब अली, हमारे बच्चे उन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहाँ तुम्हारे नवाबों, वडीरों और जागीरदारों के दान डंगर बंदे में, और तुम्हारे बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तुम्हारे पास जो है वो 2 लाख तुम्हारी तनख्वाह थी, अरबों रुपए के तुम्हारे असासे कहाँ से आए? ये जब हम पूछने को तैयार नहीं है तो फिर हमारे पास कोई हक नहीं है हम महंगाई पर एहतजाज करें। आज अवाम जागे, एहतजाज नहीं। अब प्रैक्टिकली मुर्गी महंगी होती है, मुर्गी का बाइकआउट करते हो, दाल महंगी होती है, दाल का बाइकआउट करते हो, चीनी महंगी होती है, चीनी का बाइकआउट करते हो, तो इन करप्ट सियासतदानों का बाइकआउट क्यों नहीं करते जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं? एक ही बार फैसला करें, वंस फॉर ऑल। अगर ये फैसला नहीं करते, ये लोग जिनके साथ ईरान के साथ आपकी गैस पाइपलाइन का मुआहदा हो गया, जरदारी का मुआहदा हो गया, और एंड पे ईरान ने बिछा दिया, आपने बिछाने को तैयार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि अमेरिका इनका बाप है, उनकी कॉल आ गई थी। तो कब या बाप को राज़ी करो या 25 करोड़ अवाम को राज़ी करो। सर, आप बात ठीक कर रहे हैं, महंगाई की बात तो अपनी जगह है। इस वक्त जो 50,000 से कम कमाने वाले हैं वो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहे। सर, मुझे ये बताएं, मैं इसका रोना किसके आगे रूं? मुझे बताएं ना, कसूरवार कौन है? ठीक है सर, ये आप हैं या मैं हूँ?
ہم لوگ جانتے ہیں کہ بندہ زانی ہے، شرابی ہے، رشوئی ہے، کتے لڑانے والا ہے، بٹیرے لڑانے والا ہے، لیکن اس نے جناب اینڈ پہ ایک دو بڑی گاڑیوں کے ساتھ اور 6-7 گن مین کے ساتھ آ جانا آپ کے پاس. آپ کہیں گے ملک جی تسی آ گئے ہو، چودھری جی تسی آ گئے ہو، تسی ساڈے پیو دادے ہو، تو اسی ساڈی آنے والی نسلیں بھی تہاڈی غلام نے. ہماری عادت ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ساڈی عزت ود گئی ہے کہ بھائی بھاویں تسی زنائی ہو یا شرابی ہو، بھاویں تسی شکاری ہو، لیکن یہ کہ تسی وڈی گڈی اچ آ گئے ہو ساڈے گھر ووٹ منگن واسطے، ساڈی تو پنڈ اچ عزت ہو گئی ہے. یہ عزت. اور پھر دوسرا یہ کہ جناب یہ گجر ہے تو یہ عوان ہے، یہ چودھری ہے، یہ فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، یہ ہماری برادری کا ہے، برادری کا مسئلہ ہے. برادریاں جتان واسطے اسی پاکستان ہرائی بیٹھے ہیں. فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم نے اپنی برادری کی عزت بچانے کے لیے اپنے ملک کی عزت کو داؤ پہ لگا دی ہے. اب جو مہمان آئے تھے حکومت کرنے کے لیے وہ مہمان واپس اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے، تو ہمارے ملک کا کیا حال ہوگا اب؟ سر بات یہ ہے کہ ان مہمانوں کو جب لایا گیا تھا، چلو وہ الیکٹڈ نہیں تھے، سلیکٹڈ تھے، لیکن جتنے کوئی سلیکٹڈ تھے ان کو ووٹ دینے میں کس کا کردار تھا؟ ان کو ووٹ تو نہیں دیا گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، نواز شریف کو پہلے 2 بار کس نے الیکٹ وہ کیا؟ ہماری غلطی تھی یا قوم کی غلطی تھی؟ آپ دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں جدو آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. پہلے چھوٹا میاں آیا تھا، اس نے کہا تھا ہم کپڑے اتار دیں گے اپنے اور ملک کی عوام کو ریلیف دیں گے. یہ الو کا پٹھا ہمارے کپڑے اتار کے چلا گیا. اب بڑا میاں آئے گا، ہماری چمڑی رہے گی، وہ الو کا پٹھا چمڑی اتار کے جائے گا. مارک مائی ورڈز، یہ عوام پھر ڈھول پیٹے گی اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر اور یہ کہے گی کہ پہلے عافیہ صدیقی کو بیچ کر مشرف نے اور تم لوگوں نے اس کے نام پہ سیاست کر کے اس قوم کا ضمیر بیچا، اب جو رہی صحیح کسر ہے اس کو امریکہ کے آگے دوبارہ بیچ دو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے CIA کے کہنے پہ کس طریقے سے میرا عمران خان سے لاکھ اختلاف ہے، مجھے کئی مرتبہ اس نے جیل میں ڈالا، لیکن CIA کے کہنے پہ جب اس کو اٹھا کے آپ پرے کر دیتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں ریاست کا یہی حال ہوتا ہے. اچھا سر، میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے خان صاحب نے گزشتہ 27 سال سے انہوں نے اسٹرگل کی، قوم کو جگانے کی کوشش کی، پھر ہم نے ان پر الزام لگایا کہ وہ بھی یہودی ایجنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے الزامات لگے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی. یہ الزام تو آپ پر بھی ہے کہ آپ یہ کلیئر کریں گے میں کہ آپ سمپل عوام کے لیے. آج میرا بھائی آیا تھا عبداللہ گل، وہ جنرل حمید گل ایکس DGI ہیں، ان کا بیٹا ہے. اس کی پارٹی 12 سال ہو گئی ہے. کتنے MNA MP ہیں اس کے پاس؟ ایک بھی نہیں ہے. جنرل فیض علی چشتی پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین ہیں، کتنے MNA MP ہیں ان کے پاس؟ ایک بھی نہیں ہے. جنرل سعد خٹک پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین ہیں، کتنے MNA MP ہیں ان کے پاس؟ ایک بھی نہیں ہے. تو ISI نے اگر سپورٹ کرنا ہے تو پہلے انہیں کرے نا، مجھے کیوں کر رہی ہے؟ جی السلام علیکم سر، آپ کیسے ہیں؟ آپ نے جواب دینا ہے، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر ہوش ہے گندم کو جلا دو. موجودہ حالات پہ شارٹ کمنٹس. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں مایوسی ہے وہاں امید کی کرن بھی باقی ہے، اور یہ نوجوان جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان کو جس کال کوٹری میں رکھا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں ایک گریجویٹ پرسن، ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایک سپر سٹار اور دوسرا بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر، اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، اور اس ملک میں صرف ان کے ساتھ نہیں باقی سب کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین و قانون پر عمل ہونا چاہیے، جو بھی جیل مینول کے مطابق سہولیات ہیں وہ انہیں ملنی چاہیے. سر آپ کیا کہتے ہیں جی، آج پروگرام کے حوالے سے، تقریب کے حوالے سے اور اپنی پارٹی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دیں گے، اور کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ یا کمنگ پرائم منسٹر شہید سیالوی صاحب ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے. ہم محنت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کی محنت کو کبھی رائے گا نہیں جانے دیتا. تو ہم جس سینس میں محنت کر رہے ہیں شاید لوگ اس سینس میں محنت نہیں کرتے. ہم اپنی جیبیں بھرنے کے لیے محنت نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے محنت نہیں کر رہے. ہم پاکستان کو اس سطح پر لے جانے کے لیے محنت کر رہے ہیں جس کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ پاکستان بنا تھا. ہم انشاءاللہ اس کو اس تک لے کے جانے کی اپنی بھرپور کوشش کریں گے. اچھا سر، بڑی اچھی بات کی، ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ اس طرح کے نوجوانان آئیں اور اس طرح نظریاتی لوگ آئیں کہ پاکستان ترقی کرے. لیکن اب موجودہ ٹائم میں ہم دیکھ رہے ہیں 75 سال پاکستان کو آزاد ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن لوگ ترقی کی طرف جاتے ہیں، ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس طرح کی آپ کی عوام ہوگی اسی طرح کی آپ کی حکومت ملے گی آپ کو. تو پھر ہم سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے.
کیا سویپر جو ایک ہے وہ صحیح طریقے سے صفائی کر رہا ہے؟ کیا ایک جو ویٹر ہے وہ صحیح طریقے سے اپنی ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے؟ تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے حکمران ہیں، کہ وہ صحیح طریقے سے اپنا کام کریں گے؟ اچھا سر، یہ گزشتہ 14 پارٹیوں کی حکومت تھی اور سب پاکستان کی پارٹیاں تھیں، جس میں پیپلز پارٹی، نون وغیرہ وغیرہ بہت ساری جماعتیں ہیں، اور بڑی امیدیں ہمیں دلائی گئی تھی، اس میں فضل الرحمان صاحب بھی تھے. آپ کیا سمجھیں، کیا وہ محب وطن نہیں تھے کہ پاکستان کا بیڑا غرق کر کے اپنے اپنے ملکوں میں جا چکے ہیں؟ دیکھیں جی، محب وطن اگر کوئی ہو، ان کو موقع دیا گیا ہے، 5 سال موقع دیا گیا، پھر 5 سال موقع دیا گیا، پھر 5 سال موقع دیا گیا، کتنا موقع دیں؟ اب ایک دفعہ جو نئی تحریکیں بنی ہیں ان کو موقع دے کے چیک کریں کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر کیا جذبہ پیدا کیا. اچھا سر، ہم ایک نعرہ اور سن رہے ہیں، شہباز شریف صاحب تو چلے گئے، ایک اور نعرہ سن رہے ہیں، میاں جدو آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں، پتہ لگ جائے گا؟ ابھی تک میرے خیال سے آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگا ہے. اب تک تو میرے خیال سے پتہ لگ جانا چاہیے کہ میاں جدو آئے گا تو کیا ہوگا. جب چھوٹا میاں آیا تو کیا ہوا، جب بڑا میاں آئے گا تو پھر کیا ہوگا. خان صاحب جیل میں، آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ قانون کی پاسداری ہے یا قانون کی خلاف ورزی؟ دیکھیں جی، ہر ایک چیز قانون کسی کے اوپر، مطلب نو ون از ابو دا لا، اور پاکستان کے اندر لاز آر میڈ ٹو بی بروکن. صحیح ہے. تو اس موجودہ صورتحال کے اوپر جو ہے نا، ہمیں ایک تو آواز اٹھانی چاہیے. مذمت کرتے ہیں، مگر اب کیا کر سکتے ہیں؟ مذمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مرمت کرنے کی ابھی ہماری حالت نہیں ہے کہ ہم مرمت کر سکیں. فی الحال صرف مذمت کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، انقلاب دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ پاکستان کی عوام کے دل کے اندر میں صرف دیکھ رہا ہوں، باہر نہیں دیکھ رہا. مینٹلی دے آر ٹرائنگ ٹو کہ انقلاب آ جائے، مگر فزیکلی دے آر ناٹ ٹرائنگ. تربیت کی ضرورت ہے. تربیت ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو بہت ہو چکی ہے پچھلے 70 سالوں سے. جس بندے نے رگڑا کھایا، جن لوگوں نے رگڑا کھایا، ان کو تربیت کی اور مزید کیا ضرورت ہے؟ ان کو چاہیے کہ اچھے الیکٹیبلز کو لے کر آئیں، کہ جو ان کی لیجسلیشن اچھی کریں، جو ان کے لیے سڑکیں، گلیاں اور جو ہے گندے نالے نہ بنائیں. ان کے لیے یونیورسٹیز بنائیں، ہاسپٹلز بنائیں، اور ان کو سہولیات مہیا کریں جس سے ملک اور قوم ترقی کرے. اچھا سر، میرا ایک اپنا آئیڈیا ہے، اللہ کرے میری یہ پیشگوئی غلط ہو، لیکن میں یہ پیشگوئی کرنے جا رہا ہوں کہ جب تک یہ نگران گورنمنٹ بیٹھے گی تو ڈالر آپ کا 500 تک جائے گا اور پیٹرول بھی 500 تک جائے گا. اللہ کرے میرے منہ میں خاک یہ سچ نہ ہو، لیکن یہ سچ ہونے جا رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ کوئی چیز جب تک نہ ہو تو اس کے اوپر بات چیت نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ ہے کہ ہمیں امید پر دنیا قائم ہے، اور امید کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ جو معاملات آج بھی جس کے ہاتھ میں، جس کے بھی ہاتھ میں، نگران گورنمنٹ کے ہاتھ میں یا جس کے بھی ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں عوام کے لیے رحم ڈالے. ان کے لیے رحم ڈالے کہ جن کی تنخواہیں 20,000 ہے اور بل 25,000 آیا، ان کے لیے بس اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے اور شاید وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دیں. اچھا سر، میں نے جو بات کی ہے وہ بایولوجک کی ہے، میرا جو پرسنل مشاہدہ ہے یا جو میری تربیت ہے یا جو میری ایجوکیشن ہے. اگر موجودہ ٹائم یا موجودہ حکومت الیکشن نہیں کرواتی تو جو انویسٹر ہوتا ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتا، اور جب وہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، پیسہ مارکیٹ میں نہیں آئے گا، تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کوئی خزانہ تو آئے گا نہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ڈالر بھی 500 تک جائے گا اور پیٹرول. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آئیڈیا دیتے ہیں یا موجودہ نگران حکومت کو اس کو کس طرح کور کیا جائے؟ سنا تھا کہ پچھلے دنوں 6.4 ٹریلین ڈالرز کی معدنیات وزیرستان میں نکالی گئی ہیں یا نکالی جا رہی ہیں، جس سے ہم 3 دفعہ اپنے ملک کا قرضہ اتار سکتے ہیں. پہلے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے تمام لوگوں کو فائلر کرنا چاہیے. صحیح، ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا. اب ہر ایک چیز میں جو ہے نا، پھر قوم ہے نا، اس کو آگے بڑھنے کے لیے پوری قوم کو حصہ ڈالنا پڑے گا. اب یہ نہیں کہ ایک امیر طبقہ ہے یا ایک غریب طبقہ ہے، ان سب کو شانہ بشانہ ہو کے ساتھ چلنا پڑے گا. جب تک یہ ساتھ نہیں چلیں گے ایک دوسرے کے تو قوم اور ملک ترقی نہیں کر سکتا. بہت شکریہ سر، ویسے بھی بجلی چلی گئی.